अस्सलाम वालेकुम। मैं आरज़ू मलिक आपको वेलकम कहती हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनके जिन चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ता है, यानी उस उम्र में उनको जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम पेरेंट्स के तौर पे हमारी बहुत सी कंप्लेंट्स होती हैं, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कभी नहीं सोचा कि वो भी कोई मुश्किलात को फेस कर रहा होगा। तो आज मैं उन मसाइल का जिक्र करूंगी जो टीन एज में बच्चे फेस कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज है वो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी शनाख्त। यानी टीन एज में जो बच्चे हैं वो अपनी शनाख्त ढूंढ रहे होते हैं, वो बन रही होती है उनकी, जब से वो पैदा हुए हैं उनकी आइडेंटिटी अंदर ही अंदर वो डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन इस उम्र में आकर, टीन एज में आकर, ये ज्यादा तेज हो जाती है। उसकी वजह यह कि एक तो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए होते हैं, ऑफ कोर्स उनमें मेच्योरिटी भी आ रही होती है, फिजिकल ग्रोथ भी उनकी हो रही होती है। फिर उसके अलावा जो उनकी वैल्यूज हैं, जो उनके घर से उनको मिली होती हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, यानी जो उनका रिलीजन उनको देता है, उनके बारे में सोचना, उनको कंपेयर करना, उनको कंट्रास्ट करना, यानी उनका मुआजना करना, और फिर उसके बारे में डिसीजन लेना। और कई दफ़ा वो डिसीजन लेने में भी जब प्रॉब्लम होती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सा भी पैदा हो जाता है। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं, जब वो इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। तो ये जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उनकी आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं, उनसे उनकी आइडेंटिटी से मुताल्लिक हैं, क्योंकि एक इंसान जो, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी वैल्यूज, उसके बिलीव्स होते हैं ना। तो वो उस चीज़ में वो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं। और फिर जब आपको मेरा जो पिछला पार्ट था इसी वीडियो का, उसमें आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में जो एक्टिविटी है उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। फिर दूसरे नंबर पर जो उनका पीयर प्रेशर होता है, और जो उनको सोसाइटी जो अपना असर दे रही होती है में, क्योंकि ये उम्र वो है ना जिसमें ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और वो बहुत सारी जो उनके ब्रेन में काम हो रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, वो हो रहे होते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे जो हैं इस उम्र में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और खास तौर पर जो अपने साथी, यानी अपनी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनका असर बहुत ज्यादा लेते हैं। जिस तरह अक्सर मैंने पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि हमारा बच्चा बड़ा बुरी आदतें उसने सीख ली हैं, ये इसकी जो फलां फ्रेंड बनी है ना उसकी वजह से उसने इसको खराब कर दिया है, या मेरे बेटे के दोस्त ने उसको खराब कर दिया। तो वो असल में वो दोस्त बेचारे का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो उनके जो असरात जो होते हैं दोस्तों के, क्लास फेलोज के, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर कई दफा ये भी होता है कि इन्हीं प्रेशर्स की वजह से जो बच्चों में जो फैसला करने की ताकत होती है या फैसला करने की एबिलिटी होती है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी फैसला है उस पे एक तरफ से कई दफा माँ बाप का प्रेशर होता है, और दूसरी तरफ से उनके साथी, दोस्तों का, क्लास फेलोज का प्रेशर होता है, और वो जब आपस में टकराते हैं तो फिर उससे डिसीजन मेकिंग जो है वो, उसका जो वो चीज है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमोशनल रोलर कोस्टर। और इसमें फिर वही वाली बात जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे कही थी कि वो एक जो इमोशनल किस्म की जो रोलर कोस्टर होती है ना, आपको पता है ना, ऐसे ऐसे करके चलती है। तो ये उस तरह की है कि वो हाइट पे जानी, यानी कि इमोशंस कभी हाइट बहुत ही हाई हो जाते हैं, बहुत लो हो जाते हैं। तो जो इमोशंस का जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी
اسٹیبل نہیں ہوتا ہے اس عمر میں. اور میں نے بہت سے پیرنٹس کو کہتے سنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں. کئی دفعہ بچے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں, غصہ زیادہ کرتے ہیں, اور موڈ سوئنگز بھی جن کو ہم کہتے ہیں, تو وہ موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں میرے بچے کی. میں بہت سی مدرس کو اس چیز پہ کی کمپلین کرتے ہوئے سنتی ہوں. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ دماغ میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے, ہارمونز کا امبیلنس اس حد تک ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بچے ہیں, وہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے, تجربہ اتنا نہیں ہے, وہ اتنے میچور نہیں ہیں, اور پھر برین کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ ایک طرح سے بے بس ہوتے ہیں. مطلب اگر میں یہ ورڈ یوز کروں کہ ٹین ایج میں بچے بے بس ہوتے ہیں تو یہ بالکل ہی ایکوریٹ ہوگا, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے رویوں کو, اپنے بچوں کے رویوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن جب وہ یہ سمجھ جائیں گے پیرنٹس کہ برین کی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے, تو وہ جو بلیم کرنا ہے نا وہ کم کر دیں گے. اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہوں گی, آپ کے جو اپنے بچے کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جائیں گے. اچھا, اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ٹین ایج میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا نا, میٹرک کے ایگزامس, او لیول کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں, اے لیول کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو آپ کا ایکیڈیمک پریشر ہے بچوں پہ, پڑھائی کا جو پریشر ہے بچوں پہ, وہ بہت زیادہ ان کو اگین وہ ان پہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کے رویوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یعنی پیرنٹس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, پڑھتے رہو, پڑھو پڑھو پڑھو, تو وہ جو ان ریئلسٹک کئی دفعہ ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈز, کئی دفعہ ریئلسٹک ہوتی ہیں. تو وہ والی جو چیز ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو بچے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو بیلنس رکھنا بھی نہیں آتا, کیونکہ آف کورس وہ بچے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنا ٹائم انٹرٹینمنٹ کو دینا ہے, کتنا ٹائم فزیکل ایکٹیویٹی کو دینا ہے, اور کتنا ٹائم انہوں نے اپنی پڑھائی کو دینا ہے. اگر وہ پیرنٹس کو فالو کریں تو پیرنٹس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ 100% ٹائم جو ہے وہ پڑھائی کو دیا جائے, جو کہ ان ریئلسٹک ہے. مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے. آف کورس چھوٹے بچے, ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہے, ان کو ڈاؤن ٹائم بھی چاہیے ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچوں کے رویوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس میں 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ان کا جو ٹین ایج میں بچوں کا جو اپنا باڈی امیج, یعنی فزیکل جو ان کی جو اپیرنس ہے, اس کا امیج جو اپنے ان کے ذہن میں ہوتا ہے, اور جو ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی اس عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے بڑے اوٹ پٹانگ سے فیشن کرتے ہیں, بڑی آڈ سی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو فزیکلی بھی ان میں چینجز آ رہی ہیں, ان کی ہائٹ بڑھ رہی ہے, ان کی باڈی گرو کر رہی ہے, کپڑوں کے سائز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اپنی ارد گرد کی دنیا, جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایکسپلور بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اس عمر میں بچے, تو وہ جیسے جیسے نئی چیزیں ڈسکور کریں گے, ارد گرد دیکھیں گے, تو وہ ساری جو چیزیں ہیں اگین ان کا پریشر جو ہے وہ ان ٹین ایجرز پر پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز جو ہے, کیونکہ ان کی فزیکل گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں سے. ہم ہمیشہ پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں, بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں, یا اپنے ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, یا اپنے بچے کو کسی اور کے بچے سے کمپیئر نہ کریں. لیکن یہ انکانشیسلی ہم کرتے ہیں, اور
اسی طرح جو ٹین ایجرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو سوشل جو ہمارے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں، جس طرح یہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، ایکٹرز ایکٹریسز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایون جو ماڈلز ہیں وہ اتنی زیادہ کمزور سی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ٹین ایج میں انوریکسیا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنا باڈی امیج وہ جو ٹین ایج میں بچیوں کا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھتی ہیں کہ سوسائٹی سے ان کو کیا مل رہا ہے، کہ وہ جو ماڈلز ہیں جن کو ساری دنیا پسند کری ہے وہ بہت ہی سلم ہیں، تو وہ کھانا پینا کم کر دیتی ہیں جسٹ ٹو بی لائک دیم. تو یہ چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں جو ٹین ایج میں ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، اور ان کے پھر کئی دفعہ بہت ہی نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ انوریکسیا بھی ڈیولپ کر لیتے ہیں لوگ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ سے ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں جو اپنی جو ان کی سیلف اسٹیم ہے وہ بھی بڑی ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی وہ اس معاملے میں بھی بڑے ہی سینسٹیو ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑی جلدی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور مطلب اس طرح کے کافی ان کے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. پھر چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے اس وقت تعلقات بن رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ سوشلائز نہیں کرتا، فیملی ممبرس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، رشتہ داروں کی موجودگی میں انٹریکٹ نہیں کرتا. تو اس میں اس ایج میں جو کیونکہ ہماری باڈی گرو کر رہی ہے، تو اس میں جو اس کی وجہ سے جو ہماری جو ٹین ایجرز میں جو تبدیلی آ رہی ہے، فزیکل بھی، جسمانی بھی اور مینٹل بھی، اس میں پھر جو اس کی اٹریکشن ہے اپوزٹ سیکس کی طرف وہ بھی بڑھتی ہے، اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں پھر بہت سے ڈائنامکس جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اس میں جو ڈیولپ کرنا تعلقات کو، یعنی دوستیاں بنانا، اور پھر ان کو مینٹین کرنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ دوست بنایا ہے 4 دن بعد آپ نے اس سے لڑائی کر لی ہے اور ایک اور دوست بنا لیا. یعنی کہ دوستوں کو دوست بنانا، ان کو مینٹین کرنا، پھر جو اس دوران اگر کوئی کانفلکٹ ہے ان کو مینج کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بچے اس عمر میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اس عمر میں یعنی ٹین ایج میں کئی دفعہ بچوں کو بچے جو ہیں وہ رسکی قسم کے بیہیویئرز میں، یعنی خطرناک قسم کے بیہیویئرز میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کیونکہ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، وہ غلط ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کسی نقصان کو بھی فیس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی دفعہ ہوتا ہے بچے جو ہیں وہ باپ کی گاڑی لے کر چلے گئے وداؤٹ گیٹنگ اے پرمیشن، اور پھر وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کر دیا. تو یعنی کہ یہ ایک خطرناک قسم کا ایک بیہیویئر ہوگا جو اس ایج میں بچے کرتے ہیں. پھر 8ویں نمبر پہ ہے کہ جو پیرنٹس اور یعنی جو والدین ہیں اور جو فیملی کے بیچ میں جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ اس عمر میں ٹین ایج میں جتنا زیادہ بچے ایک طرح سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، دے آر پشنگ دیئر لمٹس، کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، ہم اپنے بارے میں جو مرضی فیصلہ کریں، ہم اپنی مرضی سے جہاں مرضی آئیں جائیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر فیملی میں بہت زیادہ کانفلکٹ آ جاتا ہے، ہر وقت کی چیخ و پکار ہوتی ہے، مائیں سب سے زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہیں. پھر آف کورس وہ یہ باتیں فادر تک پہنچاتی ہیں اور پھر وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تو جو لیکن اس دوران جو ٹین ایجرز ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکچولی وہ چیلنج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ انڈیپینڈنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اب بڑے ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. میں اس وقت مطلب ٹین ایجرز کی سائٹ پہ ہوں، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں اس عمر میں. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور اس میں ہم اور زیادہ چیزیں بھی میں ایڈ کروں گی.
کہ ٹین ایجرز کی پیرنٹنگ میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. آپ سے رخصت ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں. السلام علیکم.